अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का बेहद शुक्र है कि उसने हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िक्र की इस महफ़िल में बैठने की सआदत बख्शी। मुबारकबाद दूंगा उन ख़ानदान वालों को कि जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी में अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की इस महफ़िल को सजाया। अल्लाह उन बच्चों के नसीब अच्छे करे कि जिनकी शादी हो रही है, अल्लाह उस शादी को खाना आबादी फ़रमाए और पूरे दोनों ख़ानदानों को बरकतें नसीब फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। क़यामत के दिन यकीनन सबको नूर की हाजत होगी, क्योंकि पुल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा। जिसके पास जितना नूर होगा वो उतनी आसानी के साथ पुल सिरात को पार कर जाएगा। तो हमें चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार, सुभान अल्लाह। नबी पाक की शान कितनी निराली है कि आप वजह तख्लीक़े कायनात हैं। ही इज़ द रीज़न ऑफ द ऑल क्रिएशन, यानी सारी कायनात जो बनी है वो नबी पाक की बरकतों से और उनकी वजह से बनी है। जब भी बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। पिछले दिनों शायर मशरिक का दिन मनाया गया। उनके भी बड़े इश्क़ रसूल पे डूबे हुए अशार हैं। वो कहते हैं लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आब गीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलमे आबो खाक में, तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। ज़र्राए रेग यानी रेगिस्तान के ज़र्रे को तुलुए आफ़ताब कैसा दिया कि वो अरब की सरजमी जिसके अंदर कोई गुलजार नहीं है, कोई मौसम की रंगीनी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई अरब शरीफ के अंदर जाता मगर नबी पाक के कदम क्या लगे। ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। दुनिया की लग्जरी मुल्कों में रहने वाले, दुनिया के नज़ारों में गुम रहने वाले, आप यूरोप चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, उधर के मुसलमान से पूछें किधर जाना है, कहता है मदीने जाना है। ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। जो ईमान न लाए थे उनको ज़माने में कोई जानता नहीं था, मगर नबी पाक के कदमों का बोसा दिया, आका का कलमा पढ़ा, उनकी गुलामी इख्तियार की तो उमर बिन खत्ताब बन गए। वो जब नबी पाक के कदमों में आए तो हबशा के गुलाम थे, मगर प्यारे आका का दामन थाम लिया तो सैयदुना बिलाल हबशी बन गए। ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। सुभान अल्लाह, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। जो जो नबी पाक से निस्बत हासिल करता गया, ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। बल्कि उस ज़माने की बात को छोड़ दीजिए, आज 1450 साल गुजर गए हैं, आज भी कोई बंदा नबी पाक के इश्क को दिल में जगह दे दे, प्यारे आका की बात करना शुरू कर दे, नबी पाक की शान बयान शुरू कर दे, उसका इस दुनिया में भी नाम बुलंद होना शुरू हो जाता है, इधर भी इज्जतें मिलना शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। तो गोया इस मिसरे की मिसाल आज भी नजर आती है कि ज़र्राए रेग को दिया तूने
طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود فکر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراط۔ ایک اور جگہ شاعر مشرق لکھتے ہیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی بڑے بڑوں نے کوشش کی، اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، دل و جان سے کوشش کی، مگر ہر کوئی حیران نظر آیا، ہر کوئی پریشان نظر آیا، ہر کوئی عاجز نظر آیا۔ بریلی کے تاجدار نے وہ ساری بات جو ہے اپنے ایک شعر میں سمجھا دی کہ یہ پاسبل کیسے ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کر دی جائے۔ وہ کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جتنی بار کوشش کر لیں ایسا لگتا ہے الفاظ ہی ختم ہو گئے، بات ہی ختم ہو گئی، ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ شان بہت بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بار کوشش کی، بہت ساری نعتیں لکھی، مگر ایک بار ایسا لگتا ہے اس کیفیت پہ قلم اٹھایا کہ نبی پاک کے لیے کوئی سوٹیبل ورڈ ڈھونڈے جائیں، پیارے آقا کی شان کے مطابق کچھ القاب ڈھونڈے جائیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کیفیت میں کلام لکھا کہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہا نہیں ہے، سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں خود ہی کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اگر ایک مبلغ کو کہا جائے، ایک داعی کو کہا جائے کہ جناب رسول اللہ کی شان میں بیان کریں، میں جب اس پروگرام میں آ رہا تھا عبد الاحد بھائی نے مجھے کہا کہ آج آپ نے کچھ نبی پاک کی شان اور پیارے آقا کے اختیارات پر بیان کرنا ہے، تو واقعی مبلغ کی بھی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس آقا کی شان ہم کیا بیان کریں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں موقع دیا، ہماری زبان کو یہ توفیق دی۔ آج بات کرتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اختیارات کی۔ دیکھیں اختیارات تو اتنے ہیں اس کئی راتیں بیان کریں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کچھ لوگوں کو کچھ اتھارٹیز ملتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کونسلر بن جائے تو ایک یو سی کی کچھ اتھارٹی مل جاتی ہے، صوبائی اسمبلی کے ممبر کو ایک علاقے کی مل جاتی ہے، قومی اسمبلی کا ممبر ہو تھوڑا مزید اتھارٹی ملتی ہے، وزیر اعلیٰ تو پورے صوبے کی، وزیر اعظم تو پورے ملک کی، اور آگے چلیں تو کچھ ایسی سپر پاورز بھی ہیں کہ جن کے پاس کئی ملکوں میں اتھارٹی ہوتی ہے۔ مگر آج بات اس کی ہو رہی ہے جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ رب نے کتنے اختیارات دیے اور کیسے کیسے اختیارات دیے، بڑی کمال کی بات ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری شریعت میں اختیارات کی پہلے سمجھیے گا، اختیارات کی دو قسمیں ہمارے علماء نے کی ہیں، ایک ہے تشریعیہ اور ایک ہے تکوینیہ، ٹھیک ہے؟ یہ دو قسم کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تشریعیہ اختیارات پتہ ہے کون سے ہیں؟ کہ کسی فعل کو فرض کر دینا، کسی کو واجب کر دینا، کسی کو مباح کر دینا ہے، کسی کو کوئی فرضی معاف کر دینا۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے نا، قرآن و حدیث کے ذریعے احکامات ملے ہیں، مگر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ اختیار بھی عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کو چاہے فرض کر دیں، جس چیز کو کسی شخص پہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی، میں کچھ واقعات کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگلا اختیار اس کو کہتے ہیں تکوینیہ۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو مردے کو زندہ کر دینا، کسی کو شفا عطا کر دینا، کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر دینا، مصیبت سے دور کر دینا، تو یہ ہے تکوینی اختیارات۔
اللہ نے اپنے حبیب کو یہ دونوں قسم کے اختیارات عطا فرمائے. اور کیسے اختیارات عطا فرمائے؟ اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عقل حیران ہو جاتی ہے. اب اس کو سمجھنا تھوڑا اور آسان ہے کہ اتنے اختیارات کیسے عطا ہو گئے اور کیوں عطا ہوئے. پہلے نبی پاک کا مرتبہ سمجھیے. حضرت موسیٰ کیا کہلاتے ہیں؟ کلیم اللہ. حضرت ابراہیم کیا کہلاتے ہیں؟ خلیل اللہ. ہمارے آقا کا لقب کیا ہے؟ حبیب اللہ. دنیا کا بھی دستور ہے جب کوئی حبیب ہو جائے نا، کوئی لونگ پرسنالٹی ہو جائے، محبوب اور محب، آپ کا بھی دنیا میں کوئی بہت چاہنے والا ہو. بعض اوقات اپنے بچوں سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کی والدہ ہے، کوئی فرینڈ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے جس سے بہت دل کلوز ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ جس کو ہم کہتے ہیں یا لائف پارٹنر کہتے ہیں. اس کے بعد میرا تیرا نہیں ہوتا. جو محبوب اور محب ہوتے ہیں نا، اس میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا یہ تیرا ہے، کیونکہ سب کچھ میرا جو ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ تجھ سے پیار اتنا ہے. تو رب نے جب اپنے حبیب پیارے آقا علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا نا، تو اب اعلیٰ حضرت نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ حضور ہم تو پھر آپ کو مالک ہی کہیں گے نا، کیونکہ آپ مالک کے جو حبیب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا. تو جب رب نے حبیب بنا دیا نا، تو پھر سارے اختیارات اور کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائیں، سنتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے جائیں. پیارے آقا علیہ السلام کو رب عز و جل نے کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے حضور رمضان میں ظاہر روزوں میں اپنی عورت سے قربت کوئی نہیں کر سکتا، روزے میں یہ منع ہوتا ہے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کا کفارہ ہے کہ کنٹینیو 60 روزے رکھے جائیں، ورنہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. ایک شخص آیا کہا حضور مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. کہا حضور ایک روزے میں یہ حال ہو گیا، 60 روزے کیسے رکھ سکوں گا؟ تو فرمایا پھر تمہیں 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہوگا. کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر کو کیسے کھلاؤں گا؟ وہ شخص سائڈ پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا. نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا؟ تو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. وہ آ گئے صحابی. جب آگے آئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں ٹوکرا عطا فرمایا. فرمایا جاؤ مدینے کے فقراء میں بانٹ دو. کہتے حضور مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر تو کوئی نہیں ہے. میں حدیث کے الفاظ پیارے آقا بہت مسکرائے. فرمایا جاؤ تم کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اللہ نے کیسے اختیارات عطا فرمائے، یہ شریعت کا قانون تھا، مگر نبی پاک نے فرمایا جاؤ تم کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک صحابی ایک شخص آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، کہا حضرت میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مگر اس شرط پر اسلام لاؤں گا کہ فقط 2 نمازیں پڑھوں گا. اب بتائیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. ہم کتنی بار سنتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، عماد الدین کہا گیا. 5 نمازیں فرض ہیں. اللہ کے حبیب نے اجازت عطا فرما دی، تم 2 ہی نمازیں پڑھنا. اسے اجازت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ کون اختیار، کون اجازت دے سکتا ہے؟ کیونکہ رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا اور نبی پاک کو اختیارات سے نوازا. جب ہی ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی. عید کی نماز سے پہلے قربانی کوئی کر لے اس کی قربانی نہیں ہوتی. حضرت کون تھے وہ؟ برا بن عازب سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی. جب معلوم ہوا کہ یہ تو کافی نہیں ہے، اب پیارے آقا کے پاس آئے. جو جانور تھا وہ تو قربان ہو چکا تھا، تو آقا سے عرض کیا حضور اب تو میرے پاس 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے، اس کی عمر 6 مہینے ہے، ہاں دکھتا سال بھر جیسا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا چلو اسی کو قربان کر دو. ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد کسی اور کی قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اگین ٹرائی ٹو ریئلائز کہ یہ اختیار کیسا ہے کہ واجب ہے قربانی کرنا اگر کسی پر، تو وہ اس لحاظ سے بکری لے گا کہ کتنی عمر ہونی چاہیے. مگر نبی پاک کو چونکہ رب نے اتھارٹی عطا فرمائی، آقا نے کہا ٹھیک ہے، مگر خبردار تمہارے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور آگے چلتے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، وہ بیچ کر مکر گیا. کہتا میں نے تو نہیں بیچا. کہا اگر آپ کوئی گواہ ہے تو لے آئیں. اب نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اس سے بحث فرما رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ تم نے بیچا ہے مجھے. اچھا جو قریب سے گزرتا نا اس اعرابی کو جھڑکتا. تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ان کو معاذ اللہ تم غلط بیانی کرنے والا کہہ رہے ہو. یہ اگر فرما رہے تو سچ ہے،
مگر گواہ کیسے آتا؟ بیکاز اس انسیڈنٹ کے وقت، اس سودے کے وقت کوئی بندہ ادھر موجود نہیں تھا، تو وہ گواہی کیسے دیتا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، جیسے ہی معاملہ دیکھا کہ نبی پاک فرما رہے اس نے جو ہے مجھے گھوڑا بیچا ہے، اور وہ عربی کہہ رہا ہے نہیں بیچا، گواہ لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو نے اونٹ بیچا، تو نے یہ گھوڑا بیچا ہے۔ اچھا سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انصاف پسندی دیکھیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آج ہمارے کسی معاملے میں کوئی بندہ ناجائز گواہی دینے آ جائے، ہم کہتے چلو یار کوئی ساتھی تو مل گیا، ساڈا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ نہیں نہیں، آقا فرماتے خزیمہ تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تم تو تھے ہی نہیں اس سودے کے وقت۔ آئے ہائے، سنو حضرت خزیمہ کا جواب سنو، کیا ایمان افروز جواب دیتے ہیں۔ کہتے یا رسول اللہ، میں آپ کی تصدیق پر گواہی دے رہا ہوں، کیونکہ حضور کے لائے ہوئے دین پر تو ایمان لایا ہوں۔ حضور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے، آپ تو ہمیں آسمان و زمین کی خبریں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا رب ایک ہے، میں نے مانا رب ایک ہے، آپ نے فرمایا جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، ہم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضور آسمان کی دی ہوئی خبریں میں آپ کی مانتا ہوں، جب آپ نے کہا گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے حضرت خزیمہ کے جواب پر، آپ نے فرمایا آج تک تو 2 مردوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے کسی مقدمے میں، خزیمہ کسی بھی مقدمے میں آ کر گواہی دیں گے، اس اکیلے کی گواہی جو ہے وہ 2 مسلمانوں کی گواہی کے برابر ہوگی۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ، یہ تشریعی اختیارات ہیں جو شریعت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے جو چاہیں فرما دیں، زبان اقدس سے جو نکلتا تھا دراصل وہی شریعت بن جاتا، وہی حکم بن جاتا۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، کیونکہ نبی عرض کیا، نبی پاک نے صحابہ کے سامنے قرآن کا حکم بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ آقا نے حج کا حکم بیان فرمایا، حج کی فرضیت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک نے خاموشی اختیار فرمائے۔ ایک صحابی نے پھر پوچھا حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری بار نبی پاک سے عرض کیا گیا نا، تو حضور نے فرمایا حج ہر سال فرض نہیں، اور سنو میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ اگر زبان مبارک سے یہ ہاں نکل جاتا نا، تو پھر ہم سب کو ہر سال حج کرنے جانا پڑتا جن کے پاس استطاعت تھی۔ یہاں علماء نے اس کی شرح میں بھی لکھا کہ زیادہ کوسچن نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا سورہ بقرہ میں، اس کی بھی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا اگر بنی اسرائیل والے کوئی بھی گائے قربان کر دیتے اور اس کے بعد وہ عمل کرتے تو ان کو وہ قاتل کا پتہ چل جاتا، وہ کوسچن کرتے رہے ذرا بتائیں، اللہ سے پوچھ کر بتائیں اس کا رنگ کیسا ہے، اللہ سے پوچھ کر بتائیں اس کی لک کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ وہ سوال کرتے گئے، سرچ نیرو ہوتی چلی گئی، اتنی نیرو سرچ ہو گئی کہ اب دنیا میں ایک ہی گائے ایسی باقی تھی، اور جب اس کو تلاش کیا تو اس بچے نے کیا قیمت مانگی تھی؟ سونے کے مطابق اس کا وزن تم مجھے دو گے تب میں یہ گائے دوں گا۔ تو شریعت کے معاملے میں اگر علماء سے، مفتیان کرام سے ہمیں کوئی مسئلہ پتہ چل جائے، عمل کر لیا کریں۔ بعض اوقات بال کی خال اتارنے کی بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگین پتہ چل رہا ہے کہ تشریعی اختیارات میں کیسا تصرف ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر امت کی مشقت کا مجھے خیال نہ ہوتا، کتنا ہمارا خیال کرتے ہیں ہمارے آقا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کریں۔ اس سے دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ مسواک کرنا نبی پاک کو کتنا پسند ہے، تو کوشش کریں، فرض تو نہیں فرمایا لیکن مسواک کی عادت ڈالیں، ہر وضو میں مسواک کریں۔ اور جو یہ جملہ ہے نا، یہ میں کہتا ہوں ختم ہو گئی بات۔ اگر اس جملے کی خوبصورتی اور گہرائی کو سمجھ لو نا، میں فرض قرار دے دیتا ہے۔ اب ذرا سوچو، فرض کرنے والی ذات تو رب کی ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو جو یہ اختیار دیا، اب آپ فرماتے ہیں، ذرا عربی کا لفظ بھی سن لو، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کی مشقت کا مجھے خیال نہ ہوتا
لَأَمْرَتُهُمْ بِالسَّوَاقِ، میں ان پر فرض کر دیتا عند کل وضوء کہ وہ ہر وضو میں مسواک کیا کریں۔ تو یہ اختیار تھا کہ آقا چاہتے فرما دیتے تو یہی فرض ہو جاتا۔ تو یہ بات آج ہمیں پتہ چلی کہ صرف تقویری اختیارات نہیں، رب نے تشریعی اختیارات بھی اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب کچھ باتیں وہ تو اتنی لمبی لسٹ ہے تکوینی اختیارات کی کہ سبحان اللہ بیان کرتے چلے جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے، اللہ پاک نے کیسے کیسے اختیارات دیے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کو، جس طرح میں نے سٹارٹ میں بیان میں کہا تھا، محلے، علاقے، صوبے، ملک پر اختیار ہوتا ہے، مگر دنیا میں ایسا کوئی نہیں کہ زمین پر کھڑے ہو اور چاند پر بھی اتھارٹی ہو، سورج پر بھی اتھارٹی ہو، بادلوں پر بھی اتھارٹی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مکے کے کفار نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی بتاؤ۔ سبحان اللہ، میرے آقا جبل ابو قبیس پر جلوہ فرما ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو مکہ پاک کی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے۔ جب صفا مروہ سے آپ باہر نکلتے ہیں نا تو سامنے ہی پہاڑ ہے جہاں پر محل آج کل بنا ہوا ہے، یہ جبل ابو قبیس ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا اور اولڈ ترین، پرانا ترین پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ پر نبی پاک کھڑے ہوئے اور چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ اکبر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا اب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وہ لوگ کہتے ہیں اے محمد اب اسے جوڑ کر دکھاؤ۔ میرے آقا نے پھر اشارہ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے، نبی پاک کے اشارے سے چاند جو ہے وہ پھر جڑ جاتا ہے۔ تو پنجابی شاعر یہی تو بات کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ بادلوں پر کیسی حکومت کہ ایک بار نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے، حضور بہت قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ گئے، جانور پیاسے، حضور کرم فرمائیں۔ اگین دیر از اے کوسچن فار آل آف یو۔ سوچو ذرا، یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، بڑی بڑی سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، جناب بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرتے صحابی، کیوں نبی پاک سے عرض کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، بارش، حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، ابھی آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، بڑے بڑے کالے بادل آنا شروع ہوتے ہیں، نبی پاک منبر پر ہی ہیں، اتنی بارش ہوئی کہ حدیث کے الفاظ ہیں آقا کی مبارک داڑھی سے بھی بارش کے قطرے گرنے لگے۔ اچھا دعا تو فرما دی اور سارے لوگ نمازی خوشی خوشی گھر بھی چلے گئے، مگر جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ پورا ہفتہ بارش، اتنی بارش کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے کہ حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے حضور، ہمارے تو پانی پانی ہو گیا، گھر ڈوبنے لگ گئے۔ آئے ہائے، بارش رکوانی خود ہی دعا کر لیتے۔ پھر صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ آقا کے ہاتھ اٹھنے ہیں، ہمارا کام ہو جانا ہے۔ اب نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیے گا، دیکھیں یہ بھی کمال ہے، یہ بھی معجزہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا تو بارش، دعا کی تو رک گئی، نہیں، اللہ کے حبیب نے اب جو اتھارٹی کا استعمال کیا ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور یہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہو، ہم پر بارش نہ ہو، کیونکہ سبب ایریا جو ہوتے ہیں، شہر کے باہر جو ایریا ہوتے ہیں، نارملی وہاں کھیت ہوتے ہیں، وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شہر نارملی ڈوب جاتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سنو، آقا انگلی کا اشارہ کرتے گئے، بادل کٹتا گیا، انگلی کا اشارہ کرتے گئے، بادل کٹتا گیا، مدینہ منورہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر آسمان بالکل ایمٹی ہو گیا، مگر جو مدینے کے باہر سے آتا تھا وہ کہتا باہر بڑی بارش ہو رہی ہے۔ محبوب پاک نے اتھارٹی کیا استعمال فرمائی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، اطراف میں برستی رہے۔ جو زبان حق ترجمان سے ادا ہوتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ان الفاظ کا، ان ہاتھوں کا امام عشق و محبت کیا پیاری التجا کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے تو آپ کو ایسی کرم نوازی فرمائی ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں
ہیں تو جلتھل ہو جاتا ہے. حضور ہمارے لیے بھی تو ہاتھ اٹھائیے, ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں سے صدقہ عطا فرمائیے. اب آؤ سورج پر اتھارٹی کیسی؟ آج تک سورج کے قریب بھی کوئی ہمارا سیارہ, ہماری جناب کوئی اسپیس سیٹلائٹ جو ہے وہ بھٹک نہیں سکی. کہتے بڑا گرم ہے, کروڑوں میل دور ہے. اللہ اکبر. مگر سنو میرے آقا کا اختیار کیا ہے, اللہ نے کیسی اتھارٹی دی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں مولا علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں, مقام صحبہ ہے, مولا علی کی نماز کا وقت چلا گیا. نبی پاک نے اثر ادا کر لی تھی, حضرت علی نے ادا نہیں کی. اب مغرب کا وقت ہو گیا, سورج غروب ہو گیا. نبی پاک نے مبارک آنکھیں کھولی, مولا علی کو دیکھا تو چہرے پہ افسردگی. اے علی کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. حضور آج اثر چلی گئی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی کوئی خدمت کرے وہ محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ سرور کائنات نے ہاتھ اٹھائے, الفاظ سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا. پھر سمجھو اس بات کو, خدمت تو کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک کی ہو رہی ہے نا. آقا نے آرام کیا تھا مگر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, عرض کیا کر رہے ہیں, اے اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا شعر شاید جلدی سمجھ آ جائے گا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ کے حبیب نے دعا کی. دنیا نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا. لونر سائیکل جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جناب عصر کے بعد مغرب اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے. مگر اس دن زمانے نے عجب منظر دیکھا, عصر کے بعد مغرب تو ہوئی مگر مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. سورج واپس پلٹتا ہے, سورج کی شعائیں جناب اس علاقے میں پھیلتی ہیں اور مولا علی اپنی اثر ادا کرتے ہیں. نبی پاک کی کس کس اختیار کی بات کی جائے, اب کس طرح اب بیماروں کا علاج فرما دیتے, زہر کا تریاق فرماتے. غار ثور کا واقعہ کسے یاد نہیں, بچپن سے واقعہ سنا ہے, سینکڑوں بار سنا ہے. جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں جب نبی پاک آرام فرما رہے تھے, سانپ نے کاٹا. صدیق اکبر نے کیا فیصلہ کیا, جان جاتی ہے تو جائے, محبوب پاک کا آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. آنکھوں سے آنسو نکلے, نبی پاک کے مبارک رخسار پر گرتے ہیں. آقا آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں, اے ابو بکر کیا ہوا؟ کہتے حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی پاک نے کسی ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھیجا, کسی ہاسپٹل کے پاس نہیں بھیجا. آقا نے لعاب دہن لگایا. حضرت ابو بکر صدیق کا جو زہر ہے وہ درد جاتا رہا, زہر ختم ہو گیا. یہاں بہت خوبصورت دو سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ دونوں امیر المومنین ہیں, یہ دونوں علم کے سمندر ہیں. مولا علی کی شان تو وہ ہے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب سوال یہ ہے, نماز تو سب سے بڑا فرض ہے, سب سے اہم فرض ہے. اچھا نمازوں میں بھی سب سے پرخطر اور سب سے اہم نماز وہ عصر کی نماز کو کہا گیا کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے, بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے. مگر مولا علی نے نماز جانے دی, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. ارے اٹھا دیتے, عرض کرتے حضور آپ ہی نے فرمایا نماز فرض ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. مگر مولا علی کے دل نے یہ گوارا نہ کیا. ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا ہے, یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جان بچانا فرض ہے, مگر انہوں نے جان جانے کی پرواہ نہیں کی. نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. یقیناً اس وقت دنیا میں ان دونوں سے بڑے مفتی تو کوئی نہیں ہے نا. ان دونوں کا یہ ڈیسیشن ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے کہ سنو یہ فیصلہ کیا تھا, یہ ڈیسیشن کیا تھا, سیکھنے کو کیا ملا. بریلی کے تاجدار یہ ساری بات دو تین شعروں میں ہی سمجھا دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. دونوں نے تو کام کر لیا نا, مگر آقا نے کیا کیا, ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, انہوں نے اپنے کام کر دیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے سیکھنے کو کیا ملا, عطر کیا ہے, ایسنس کیا ہے, ان دونوں واقعات سے سیکھنا کیا ہے. آپ کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. پتہ چلا کہ سارے فرض جو ہے نا یہ شاخیں ہیں, فرو کہتے ہیں برانچز کو. تو پھر اصل کیا ہے, ٹری کیا ہے, تنا کیا ہے؟ فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے.
आका राजी हैं तो रब राजी है। तुम सारी जिंदगी नमाजें पढ़ लो, सारी जिंदगी कुरान पढ़ लो, अगर दिल में इश्क रसूल नहीं है और तुमसे अल्लाह के हबीब राजी नहीं है, तुम्हारी नमाजें काम नहीं आनी, तुम्हारे रोजे और इबादतें काम नहीं आनी। क्योंकि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। नबी ये पाक की रिजा को थामे रखना, क्योंकि ये राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा। क्योंकि आका रब के हबीब हैं, हबीब राजी हो जाएगा तो उनका रब भी हमसे राजी हो जाएगा। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकयात तो मैंने पहले ही कहा इतने हैं कि मेरे जहन में भी वाकयात की एक अलगार हो रही है कि ये भी बयान करूं, ये भी बयान करूं। अल्लाह ने कैसे इख्तियारात दिए, कैसे कमालात दिए। दुनिया में ये बहस होती है कि सबसे मुबारक पानी कौन सा है, सबसे बेहतरीन पानी कौन सा है, पाकीज़ा पानी कौन सा है। लोग कहते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कदमों से जारी हुआ आबे ज़मज़म वो बेहतर है, वो बड़ा मुबारक है, यकीनन बड़ा मुबारक है। मक्का पाक जाते हैं, मदीने तैयबा जाते हैं, बार बार पीते हैं, दिल ठंडा हो जाता है। मगर खुदा की कसम हुदैबिया वालों पर हमारी जाने कुर्बान, उन सहाबा को जो पानी पीने को मिला ना, हम तो वो बात सुनकर ईमान ताज़ा करते हैं। हुआ क्या था, 1500 सहाबा हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, मदीने पाक से मक्का जाना है, रास्ते में पड़ाव डाला गया। सहाबा आकर कहते हैं हुजूर पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी रह गया, वुजू भी करनी है, जानवर भी प्यासे हैं, हम भी प्यासे हैं। अरे सहाबा से कोई तो कहता पानी चाहिए तो किसी आसपास कुएं पे ढूंढो, पानी भी तुम्हें नबी पाक के पास से लेना है। सबका अकीदा था नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। नबी पाक ने फरमाया ऐसा करो जितना पानी है सब जमा करो। सारे सहाबा ने मिलकर जमा किया। रिवायत के अल्फाज हैं एक बर्तन भी पूरा नहीं भरा, यानी सबने अपनी छागल अपने थर्मोस कह लें सब डाले। इतने सारे सहाबा से मिलाकर भी इतना पानी नहीं था कि एक पूरा बर्तन भरता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हमने बड़े वाकयात सुने हैं कि हजरत मूसा ने अपना असा मारा था, 12 चश्मे जमीन से जारी हुए। जनाब जमीन से पानी निकलना अकल में आता है, आज भी बोरिंग करो तो पानी निकल आता है। पहाड़ों से चश्मे जारी होते हमने भी देखे, पत्थरों से आबशार हमने भी देखे हैं। मगर मेरे आका की शान निराली है। आका ने कोई असा उठाकर जमीन पर नहीं मारा, ठोकर किसी पहाड़ पर नहीं मारी। अल्लाह के हबीब ने अपना मुबारक हाथ जो है उस प्याले में रख दिया। साहबा कहते हैं अपनी आंखों से देखा, 5 उंगलियों से फव्वारे जारी हो गए, ऐसा पानी जारी हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज शायद 200-300 लोगों की दावत है, अब्दुल अहद से पूछो कितना पानी रखा है, कितनी कोल्ड ड्रिंक रखी है। एक आदमी के लिए 2-3 कोल्ड ड्रिंक और पानी का निजाम रखना पड़ता है। यार 300 मेहमान हैं, 1500 सहाबा हैं, काफी देर के प्यासे हैं, वुजू भी करना है, जानवरों ने भी पीना है। सोचो कितने टैंक पानी की जरूरत होगी। साहबी कहते हैं इतना जोश था, 1500 सहाबा ने पानी पिया, जानवरों ने पानी पिया, बर्तन भर लिए। और कहते हैं अल्लाह की कसम इतना जोश था 1 लाख सहाबा होते वो भी सबको पूरा हो जाता। अब मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो बरेली के ताजदार का कलम कैसे खामोश रहे। आप क्या कहते हैं, फरमाते उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हजरत कतादा की आंख की बात करूं, ये सहाबा की टूटी हुई पिंडली की बात करूं, किसी सहाबी को लकड़ी पकड़ाते वो नूरानी हो जाती, किसी हबशी के चेहरे पर हाथ फेरते तो वो नूरानी हो जाता। अरे किस किस कमाल की और किस किस इख्तियार की बात करूं। चलो आखिरी बात कर कर बयान को इख्तिताम करता हूं कि एक बार हजरत अबू हुरैरा आते हैं। अरे आज तक हमने सुना है कोई किसी को माल दे सकता है, कोई किसी को खाना दे सकता है, चलो कोई किसी का इलाज भी कर सकता है, मगर ये कभी नहीं सुना था कि जनाब कोई किसी को याददाश्त और हाफजा भी दे सकता है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आका के कदमों में ही रहता था, मगर प्रॉब्लम ये था रोज हदीस सुनता था, याद नहीं होती थी, सबक याद नहीं होता था, बड़ा अफसोस होता था। इतनी प्यारी मोतियों जैसी बातें सुनता हूं मगर हाफजे में क्यों नहीं रहती। साहबा को पता था वॉट एवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन द कोर्ट ऑफ रसूल पाक। चलो आका की बारगाह में पहुंच गए, हुजूर मुझे कुछ याद नहीं रहता, हुजूर मुझे मेरा हाफजा बड़ा कमजोर है। अब जरा हदीस के अल्फाज सुनिएगा। आका ने कहा अबू हुरैरा अपना दामन फैलाओ, अपनी चादर फैलाओ। कहते मैंने आका की बारगाह में चादर फैलाई, नबी पाक ने अनसीन, हाथ में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुट्ठी मेरी चादर में खोल दी। फरमाया अबू हुरैरा इस चादर को सीने पे लगा लो। हम जैसा कोई मतलबी आदमी, दुनियावी आदमी होता तो कहता हजरत कुछ डाले तो सही, नजर तो कुछ नहीं आ रहा, कह रहे ले जाओ, मैंने तो इतनी मोहब्बत से आपके पास दूर से आया था। साहबी का अकीदा देखो, कहते मैंने चादर सीने से लगा ली। वो दिन था और आज का दिन है, आका जो फरमाते मुझे याद हो जाता है। और इसका मजर पता है क्या है? उलमा बैठे हैं, सारे सहाबा में जिस सहाबी ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की ना
وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی اس سے پہلے انہیں یاد کچھ نہیں ہوتا تھا اور آقا نے وہ عطا فرما دیا کہ اب جو نبی پاک فرماتے انہیں یاد ہو جایا کرتا. تو پھر کیوں نہ پیارے آقا سے ہم دل و جان سے محبت کریں. اب ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ جو اصل بات جو ہمیں آج کے بیان میں یقیناً جب بھی یہ واقعات سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تو آج کے بیان سے ہمیں یہ لرن کرنا ہے, یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کرنی ہے. آپ جیسا باکمال, آپ جیسی شخصیت اس کائنات میں نہ کبھی آئی نہ آئے گی. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, تو پھر کسی اور سے پیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ محبت کرے تو ان سے کرے. اور یاد رکھیے محبت جو ہے نا وہ بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی ہے. ایسا ہوتا نہیں کہ میں کہوں میں کسی سے پیار بھی کرتا ہوں اس کی بات بھی نہیں مانوں گا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں. تو اگر واقعی نبی پاک سے محبت کر رہے ہیں تو پھر آقا کے فرامین پر عمل کریں, ان کی سنتوں پر عمل کریں, جن چیز سے انہوں نے منع کیا ان سے بچیں. اور دوسری بات جو سیکھنی ہے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جب جب جو ادا ہوا نا, کہہ دیا تو ہو گیا. آقا نے جو فرمایا, سورج کو فرمایا وہ واپس آیا, چاند کو فرمایا وہ 2 ٹکڑے ہوا, بادل کو فرمایا تو رک گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ حضرت قتادہ کی لگائی تو وہ روشن ہو گئی, کہہ دیا تو ہو گیا. آج کچھ ایسا کام کر لو کہ نبی پاک ہمیں اپنا غلام فرما دیں. آج نبی پاک اپنی غلامی میں ہمیں اختیار کر لیں. نبی پاک ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر ہماری شفاعت فرما دیں, کیونکہ زبان حق ترجمان سے نکلنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے. تو ہمیں نبی پاک سے ایسی محبت اور ایسی غلامی اختیار کرنی ہے کہ پیارے آقا ہمارے بارے میں نگاہ فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور یہی بات تو بریلی کے تاجدار نے سمجھائی نا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے, ایک ہی نظر پڑھنی ہے اور ہماری مشکلیں آسان ہو جانی ہیں. تو نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے, آپ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی جائے, جن چیزوں میں میرے آقا کی رضا ہے وہ کام کیے جائیں. آج کے اس پرفتن دور میں میرے آقا کی سنتوں کو پھیلانے کا, نبی پاک کے عشق کو دنیا بھر میں پہنچانے کا, آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارا جو عقیدہ ہے ختم نبوت, اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کا جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. نبی پاک کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیں, ہم پریکٹیکلی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے والے بنیں, اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں.